अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और अमरीका से रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरनों की सियासत का बाजार गर्म है और हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करके हुकूमती 14 अगस्त की तकरीबात को कामयाब और इमरान खान और ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च और इनकलाब को नाकाम बनाना चाहती है। जाहिर है किसका दिल करेगा 5 साल पूरे किए बगैर ही घर को चले जाएं। शायद इसीलिए मुमकिना गिरफ्तारियों के लिए अब तो फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8,790, अवामी तहरीक के 860, अवामी मुस्लिम लीग के 70, काफ लीग के 43 रहनुमा शामिल हैं, जबकि 12 अफराद ऐसे हैं जिनको नजरबंद किया जाएगा और पुलिस अफसरान को 50 और 100 का पत्ता खेलने की हिदायत की गई है। ये पत्ता की कहानी क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे और खास तौर पर इस स्टोरी के लिए हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन रजा से। साथ ही बात करेंगे कि जरा आप सुनिए कि जश्न आजादी की तकरीबात का सहारा लेकर किस तरह सरकारी स्कूलों के फंड से करोड़ों की दिहाड़ी का मंसूबा भी बना लिया गया है। इन सरकारी फंड्स को बजाय स्कूलों की मुरम्मत, फर्नीचर और दीगर मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब इन पैसों से झंडे खरीदने का हुक्म जारी कर दिया गया है, इमारतों पर पेंट कराए जाएंगे और जश्न आजादी मनाया जाएगा। सवाल यह है कि जश्न आजादी तो हर साल मनाया जाता है, आखिर इस साल इतनी गर्मजोशी और ऐसे इकदाम क्यों? इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ और आम खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आज क्लासा साहब से ले लेते हैं। क्लासा साहब, आपके चाहने वालों को हम ये खुशखबरी तो दे चुके हैं कि आप वतन वापस आ रहे हैं, कोई रद्दो बदल तो नहीं इसमें? नहीं शायद इंशाल्लाह ये 15 अगस्त की मेरी यहाँ से फ्लाइट है, 16 अगस्त को इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेंगे और मेरा ख्याल 17 अगस्त से इस्लामाबाद से शो करेंगे। बिल्कुल आपने सही बताया, कोई रद्दो बदल नहीं है इंशाल्लाह। फिर हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा क्लासा साहब आज ट्रेवल कर रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे। नहीं, वो अब नहीं होगा। आप भी जितने दिन बाकी रह गए यहाँ पे, 14 तारीख तक इंशाल्लाह आई विल बी रेगुलर और अब ऐसी कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं होगी, ना आपको होगी, ना हमारे प्रोड्यूसर और ना हमारी मैनेजमेंट की वो टीम जो सारे के साथ उसमें है प्रोग्राम के हमारे सारे। चलिए हम दुआ करते हैं खैरियत से आप वतन वापस आए। आज की खबरें क्या है क्लासर साहब? शाहजहा, एक रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश हुई है, जबकि वैसे तो पाकिस्तान में इन चीजों पे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। काजी साहब और मैं कभी कभार कोई इस तरह की स्टोरीज ले आते होते हैं जिससे पता चलता है कि एक आम पाकिस्तानी की क्या हैसियत है। कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अगेन इस बात का इंकशाफ किया गया है, और क्योंकि पॉलिटिकल हाइप बहुत है, नवाज शरीफ साहब मसरूफ हैं, इमरान खान साहब मसरूफ हैं, दूसरे बड़े बड़े लोग मसरूफ हैं, उनके नजदीक ये कोई खबर नहीं है। ये रिपोर्ट हालांकि सबके सामने पेश की गई कौमी असम्बली में और ना किसी ने इस पर जहमत की है, ना बात की है कि यूरोप के बाद अब सबसे बड़ा जो एक ट्रेंड आ रहा है, उस पाकिस्तानी जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं या इलीगल तारकीन वतन है जो काम की तलाश में हैं, उन्होंने अब जाके मलेशिया का रुख उन्होंने कर लिया है और बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान इलीगल वहां डिटेक्ट किए गए मलेशिया में, उन बेचारों को क्या हालत ज़ाहिर है, कितने वहां पे जेलों में हैं, अगेन उनके क्या मसाइल हैं, टिकटों के पैसे नहीं है, कैसे वहां पे चंदे करके जो लोकल कम्युनिटी है वो चंदे करके जो लोग पकड़े जाते हैं, जेलों में जाते हैं, वापसी का किराया तक नहीं होता। इंतहाई मैं कहूंगा कि एक आई ओपनर और खौफनाक किस्म की रिपोर्ट पेश की गई कौमी असम्बली में, और जो डाटा शेयर किया गया वो शेयर करेंगे कि पाकिस्तानी जो मलेशिया जाते हैं, विजिट वीजे पे जाते हैं, वहां पे काम तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या हशर हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। तो आज इस पे बात करेंगे जिस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के किसी लीडर को ना कंसर्न है, ना आज तक हमने किसी के मुंह से ये बात सुनी है कि पाकिस्तानी अपने घर बार छोड़कर वो बैरून मुल्क जेलों में कैसे जाकर लैंड करते हैं अपनी रोजी कमाने के लिए। आज इस पे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है जी काजी साहब। शायद 2-3 खबरें मैं भी शेयर करूंगा। एक तो खबर थी कल जरा अननोटिस चली गई इस आज़ादी मार्च के हाउ में, पता नहीं आज़ादी कब मिलनी हमें, मार्च तो चले हम कर ही लेंगे। तो इसमें ये सिलसिला है कि जो 15 अरब रुपए की कल स्टोरी आपने दी थी, आज हम उसकी तफसील बताएंगे कि 3 महीने कबल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कुछ पावर कट यानी बिजली की कीमतों में कमी करनी थी, मगर पुरस्कार वजूहात के बायस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने उस नोटिफिकेशन को आगे जारी नहीं किया और आवाम की जेब में से 15 अरब रुपए निकल गए। तो इससे में आज हम पूछेंगे कि इस सिलसिले में भी हमें कोई दुआ मांगनी चाहिए, जिस तरह हमने अर्ज किया था कि जी दुआ मांगे बिजली ठीक हो जाए, तो अब दुआ मांगेंगे नोटिफिकेशन भी आगे जाएगा, तो ये क्यों नहीं हुआ और क्या ये पैसे वापस मिलेंगे अवाम को या नहीं मिलेंगे? ये कल की खबर थी, मगर अवाम से रिलेटेड इस पर बात करेंगे। एक और खबर आई है एक आलमी इदारे की जानब से ही कि पाकिस्तान के जो लोग हैं
وہ سب سے زیادہ اپنی جو عام آدمی ہیں وہ اپنی آمدنی کا 50% خوراک پہ صرف کرتے ہیں. اب خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت خوش خوراک ہیں یا یہ کوئی پہلوانوں کا ملک ہے. وہ اس لیے کہ ان کی آمدنی اتنی کم ہے کہ انہیں کم از کم 84 ملک جن کو اس سروے میں شامل کیا گیا تھا اس میں سے ٹاپ پہ پاکستانی ہیں, کیونکہ انہیں سب سے ان کی رقم کا آدھا, جو ان کی تنخواہ کا جو آدھا یا مشاہرے کا آدھا جو حصہ ہے وہ صرف اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں ہو جاتا ہے. مگر اگر اس کو ویسے آپ ہم دنیا کے معیارات سے اگر اس کو کمپیریزن کریں تو یہ بہت کم ہے خوراک, مگر ان کی آمدنی کا بڑا حصہ یہ کھا لیتی ہے. اور تھوڑا وقت ملا تو اب ہالی ووڈ میں بھی بغاوت ہو چکی ہے. ایک بڑا وہاں پہ ٹیبو تھا کہ ہالی ووڈ میں اور یہ اسرائیل کے خلاف بولنا, اینٹی سیمیٹزم کے نعرے لگ جاتے تھے اور ایک بلیک میل کیا جاتا تھا لوگوں کو. مگر اس سارے کشت خون کے بعد وہاں پہ جو بغاوت ہے اور جو وہ فیلنگز ہیں اب ہالی ووڈ میں سامنے آئی ہیں. اور یہ وہ ہالی ووڈ میں کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کے مرنے پہ احتجاج کیا, اور سعیدہ وارسی کا بھی ذکر کریں گے. بالآخر انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. تو یہ ایک تبدیلی ہے رائے عامہ میں عالمی سطح پر اس پہ بات. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پر. وزیراعظم صاحب کی اپوزیشن اور اتحادیوں سے مشاورت جاری, اور وزیراعظم کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر آئینی اقدامات کے خلاف ڈٹ جاؤں گا. کلاسر صاحب, حسن رضا کی ہم سٹوری کر رہے ہیں کہ گرفتاریوں کی جو فہرست ہے, لسٹ ہے, یہ تیار کر لی گئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے؟ اب تو پولیس والوں کو بھی ترقیوں کا لالچ دے دیا گیا ہے کہ ہر ضلع سے 50 سے کم افراد جو ہیں وہ احتجاج آزادی مارچ میں شامل ہوں گے. اس سے زیادہ شامل ہوئے تو پولیس والوں کے خلاف کرپشن اور دیگر کارروائیوں کے کیسز کھول دیے جائیں گے, اور 100 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ حکومت کی جو 14 اگست کی تقریبات ہے اس میں شامل ہوں گے. تو کیا اب یہ میرٹ ہوگا ہمارے ہاں ترقیوں کا؟ شاہجہاں, میں نے بھی حسن رضا کی سٹوری پڑھی ہے, اور جس طرح آپ نے نریٹ کیا یہ لگتا ہے آپ کیا کیا پالیسیاں دی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں سٹک کی پالیسی رکھی جا رہی ہے. اگر آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل کیا تو آپ کو یہاں پہ آپ کو کیرٹ ملے گا, اگر آپ نے عمل نہ کیا تو سٹک ملے گی. اب سٹک کے لیے ایف آئی اے رکھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے. وہاں پہ کچھ گنڈے بھرتی کیے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جس کے پیچھے لگانا ہے ان کے پیچھے لگا دیں, اور وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے ثبوت کے وہ بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ تو جنگل کا مجھے آپ قانون اب آپ مجھے بتا رہے ہیں. حسن رضا کی سٹوری میں نے بھی پڑھی ہے. یہ ایک عجیب سا آپ نے کلچر بنا دیا, ہیراسمنٹ کا آپ نے بنا دیا ہے. اب لوگوں کو ڈرانا, ان کو دھمکانا. پہلے آپ 14 بندے مار چکے ہیں, اور اس حوالے سے جو انکشافات رانا ثناءاللہ صاحب نے کیے تھے, ہم نے اس پہ بھی سٹوری کر کے دیکھی ہے کہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ وہاں پہ کیا کچھ اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. ایک لگتا ہے ضمانت پولیس ہے. ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا. حسن رضا بھی لائن پہ, حسن رضا سے مزید اس کی ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. حسن رضا, گرفتاریوں کی جو فہرست ہے, لسٹ ہے, یہ تیار کر لی گئی ہے, اور مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ حسن, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسن سے مزید بات کرنے کی کوشش کریں. صاحب, آپ کو نہیں لگتا حکومت کو گریز کرنا چاہیے ایسے اقدامات سے, گرفتاریاں, نظر بندیاں؟ دیکھیں, یہ اب حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی پولیس والوں کو کہ آپ جوک تر جوک لوگوں کو بھیجیں. نیچرلی دے آر بینگ تھریٹنڈ. ان کے اب ایک لیڈر یہ کہہ رہے ہیں, مطلب عمران خان کیا پولیس کو لوگوں کو ان کا حق استعمال کرنے سے تو روکنے کا حکم دے رہی ہے نا حکومت. دیکھیں, یہ حق استعمال کرنے سے وہ کہہ رہے ہیں جی کم سے کم لوگوں کو آنے دیں, یہ تو غلط بات ہے. اور اپنی تقریبات میں 100 سے زیادہ آ جائیں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے جنت نظیر دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ حکومت پولیس سے یہ کہے گی کہ جناب ان کے تمام جو قوانین ہیں اس پہ جتنے جرائم ہمارے سرکاری اداروں میں ہوتے ہیں اتنے اور تو کہیں ہوتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور پولیس کو استعمال کرنے کی یہ جو روایت ہے یہ آج کی نہیں ہے, یہ جو انگریز بہادر کے دور سے اب تک چلی آ رہی ہے. دوسری طرف جو عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں جی بادشاہت ختم کر کے آئیں گے, تو یعنی وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں یا استعفی دیں. تو جب وہ عمران خان صاحب اس انتہا پہ جائیں گے تو ظاہر ہے جوابی طور پر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب یہ ہم نے وزیر اعظم اس کا دروازہ کھول دیا ہے, تشریف لائیے, یہ ہم نے استعفیٰ ٹائپ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ ہم سائن کر کے آپ کو پیش. ایسے تو ہوگا نہیں, یہ تو نہیں. تو اس لیے یہ نیچرلی یہ, اور کلاسر صاحب کو آپ کو یاد ہوگا, اور یہ کل میں کسی اور کو بھی سن رہا تھا کہ جناب یہ قاہرہ صاحب غالباً کہہ رہے تھے جی ہر کام کریں گے اس کو روکنے کے لیے. ظاہر ہے ان کی حکومت جو ہے وہ ایٹ اے اسٹیک ہے. اس ملک کی روایت ایسے ہے کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو سارے سیاستدان کو کیے
لیے بغیر اجازت دے دی جاتی ہے، تو کیا حکومت کو واقعی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ خطرہ ہے، مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ بڑے میمت کراؤڈ جو ہیں وہ ٹرن اپ ہوگا، مگر یہاں پہ خطرہ ہمارے دل میں ہے، خوف ہمارے دل میں ہے، کیونکہ ہماری کارکردگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی خطرہ ایک اور ہوتا ہے کہ پاکستان کی بڑی ایک سیکرڈ ہسٹری ہے، یہاں پہ اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ پہ کوئی یہ جو سویلین خاص طور پر ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں ان کے ایک دوسرے سے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں شک سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ مارشل لا لگتے رہے ہیں، یہاں کوئی ڈیموکریسی کا سو کالڈ جسے کنٹینویشن کہتے ہیں، جس طرح انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے، لہٰذا یہ ہر کام کریں گے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، مگر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اس میں سب لوگوں کی مختلف آراء ہیں کہ جی کیا ٹیک اوور ہو جائے گا، کیا یہاں پہ کوئی جس طرح آ جائے گی، پھر 10 سال کا مارشل لا شیخ لگ صاحب نے جائے کہا، گا، شیخ رشید صاحب کیا کہ جس طرح گئے تھے جی کہ جوڈیشری جو ہے اسے کچھ اسٹیپ ان کرنا پڑے گا، تو اس لیے میرے خیال میں تمام جو فریقین ہیں وہ بڑا زور لگائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی اقتدار کی لڑائی ہے، اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے کہ اس میں نہ کوئی عوامی کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ عوام کے کسی ایشو کے حوالے سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم پہلوان لڑیں گے کلاسرا صاحب، چلے مجھے بریک لینے دیں، کون چت ہوتا ہے کون جو ہے وہ کامیاب ٹھہرتا ہے، بریک لینے دیں، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد حسن رضا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، ان سے مزید اس بارے میں ڈیٹیل لیں گے، ٹیک اے بریک۔ بریک کے بعد خوش آمدید کلاسرا صاحب، الطاف حسین صاحب نے بھی وزیراعظم سے استعفے کا ان کو مشورہ دیا، اب عمران خان صاحب بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا یہ وقت کا تقاضا ہے؟ کیا واقعی حالات اس نہج کو پہنچ چکے ہیں کہ وزیراعظم صاحب استعفیٰ دے دیں یا صرف یہ سیاسی چال بازی ہے؟ شاہ جی اب اس میں 2-3 آپشنز ہیں جو میرا خیال سچویشن جس میں نواز شریف صاحب گھر گئے ہیں اور بڑا مشکل ٹائم ہے ان کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 سال بعد ان کو یاد آ گیا کہ میں نے لوگوں کو ٹیلی فون کرنے ہیں، میں نے مشاورت کرنی ہے، 1 سال وہ پارلیمنٹ نہیں گئے، وہ وہاں پہ نیشنل اسمبلی نہیں گئے، سینٹ نہیں گئے، کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا، ان کی ہمت دیکھیں ویسے میاں صاحب کی، دنیا بھر میں اگر کوئی کرائسس ہو جائے، حکومت کا ہو جائے، پولیٹیکل ہو جائے، جتنے بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وہ اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں، وہاں پہ 30-40 آپ نے جو وہاں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں اپنے پسندیدہ، آپ نے پیارے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اکبر بادشاہ کے 9 رتن ہوتے تھے، آپ نے چلے 40 رتن رکھے ہوئے ہیں، آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی وزڈم لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، ایک پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیں ایک سچویشن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی عقل کل بیٹھا ہو، وہ کوئی آپ کو سمجھ کی بات بتا دے، کوئی تھوڑا سا مشورہ دے دے، انہوں نے تمام پروسیس کو بائی پاس کیا، نہ کیبنٹ کا اجلاس ہے، نہ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہے، نہ کوئی اور آپس میں کنسلٹیشن ہو رہی ہے، صرف کیا ہو رہا ہے کہ 2-4 لوگ ہیں جو بیٹھ کے ڈفرینٹ پارٹیز کے ہیڈ سے مل رہے ہیں، ان سے مشورہ کر رہے ہیں۔ لیکن کلاسرا صاحب زرداری صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی، زرداری صاحب کبھی عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، کبھی وزیر اعظم صاحب کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں، زرداری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا جو سیاسی پتہ ہے یہ کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ شاید وہاں سے وہ کہتے ہیں جہاں سے ان کو سودے بازی بہتر ہوگی، جہاں سے اچھا ان کو ڈیل مل سکتی ہے وہ کریں گے، اور ان کو نواز شریف صاحب سے بہتر پرائس مل سکتی ہے، میرا یہ خیال ہے۔ اگر میں زرداری صاحب سے کہوں نواز صاحب سے میرا خیال ہے میں آواز کی گڑبڑ ہوگی، میں ذرا زرداری صاحب کے حوالے سے عرض کر دوں۔ دیکھیے زرداری صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ اگر جو 2 پارٹی سسٹم ایک سو کال انہوں نے سوچا تھا بن گیا ہے، 5 سال یہ 5 سال ہم، تو اگر کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ارینجمنٹ آتا ہے تو سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور سندھ سب سے لیوکریٹو صوبہ ہے پاکستان کا، 72% معیشت وہاں پہ کنسنٹریٹڈ ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور کوئی ایکسٹرا، اور ساتھ بات جو نظر میں یہ ہے کہ کوئی آئندہ سیٹ اپ میں وہ بھی، تو اصل میں ان کی پریشانی یہ ہے، ان کا پتہ کسی کے پلڑے میں نہیں ہوگا، ان کی اپنی جیب میں ہوگا، لیکن یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جتنی پارٹیز پاور میں ہیں جو کہتے ہیں جمہوریت ڈی ریل نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہ بنے جس میں ہم جو لوگ ہیں یہ کہیں ارریلیونٹ نہ ہو، ہم ارریلیونٹ نہ ہو جائیں، اور کوئی ایسی ریاست کوئی ایسا حصہ امپوز نہ کر دے کسی سیمی سویلین فساد بنا کے، تو ان کی یہ ایشو ہے، اور ساتھ میرے خیال میں خاصی واضح۔ حسن رضا ہمارے ساتھ ہے۔ حسن، آپ کی سٹوری دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حکومت نے بھرپور اقدامات کر لیے ہیں، بھرپور حکمت عملی بنا لی ہے ان آزادی مارچ اور انقلاب والوں سے نمٹنے کے لیے۔ جی، آزادی مارچ کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خصوصی ٹاسک دیے گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اسپیشل برانچ کے تعاون سے ڈی سی اوز اور سیکٹریز نے ڈی پی اوز کی ملی بھگت سے پاکستان ٹیچنگ اسٹاف کے اعضاء 790، پاکستان عوامی تحریک کے 860، پاکستان عوامی مسلم لیگ کے 70،
اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 43 سینئر رہنما اور سینئر کارکنان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے فہرستیں مرتب کی ہیں اور اس کے اعلیٰ حکام کو بھی اس حوالے سے بریف کیا گیا ہے کہ اس فہرست میں کون کون سے افسران شامل ہیں، کون کون سے جو ہیں ان کے سینئر رہنما اور کارکن شامل ہیں۔ اور پولیس افسران کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو 50 اور 100 والا پتہ کھیلنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، یعنی 50 افراد سے زائد PTI جلسے میں ان کے ضلع کے افراد شرکت نہ کریں، جبکہ 100 سے زائد حکومتی جشن آزادی تقریب میں شرکت کریں اور تمام اسکولوں، کالجز اور طلبہ و طالبات کے جتنے بھی ہیں وہ حکومتی جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب نے DCOs کو احکامات دیے گئے اور عید سے پہلے بھی جمعے کے روز ان سے ملاقاتیں کی جاتی رہیں اور عید کے بعد بھی ان سے ملاقاتیں جاری رہیں اور عید کے دنوں میں بھی DCOs اور سیکرٹری آپس میں جم خانہ اور 180H بلاک مالر ٹاؤن اور دیگر اہم مقامات پر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور ان سے یہ باقاعدہ ٹاسک دیے جاتے رہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ حسن یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اورجنیٹ کریں گے قافلے انہیں وہیں پہ ہی روک دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہر SHO اور DSP DPOs کو باقاعدہ یہ احکامات دیے گئے کہ یونین کونسل کی سطح پر ان کو گرفتاریاں کی جائیں گی اور جتنے بھی ان کے سینئر یہ کارکنان ہیں ان کے پرانے کیسز کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے، ان کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف فوری طور پر سزا دی جائے اور ان کو اس صورت میں گرفتار کر لیا جائے اور جن کے خلاف نہیں ہے ان کے خلاف بھی کوئی ایسا معاملہ کریٹ کر دیا جائے کہ جناب ان کو گرفتار کیا جا سکے اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ حکمت عملی مرتب حسن ایسی پلاننگ بھی کوئی زیر غور ہے کہ 14 اگست والے دن GT روڈ اور موٹر وے کے تمام پیٹرول پمپس کو بند رکھا جائے تاکہ جنہوں نے 1 لاکھ موٹر سائیکلیں لے کر نکلنا ہے، گاڑیاں لے کر نکلنا ہے اسلام آباد کی جانب، وہ گاڑیوں میں پیٹرول ہی نہ ڈلوا سکے؟ جی بالکل ایسا ہے اور باقاعدہ اس میں جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے سیکرٹری داخلہ اس حوالے سے وہ بہت ایکٹیو ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لاہور سے اسلام آباد کے دوران موٹر وے اور دوسرے GT روڈ پہ جتنے بھی پیٹرول پمپ آتے ہیں انہوں نے تمام کو ان کے ساتھ ایک دفعہ میٹنگ بھی کر چکے ہیں کہ جناب اس کو کس طرح ہم نے بند کرنا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو بند کریں اور اگلے ہفتے اس کے جو ریٹس ہیں اس کے اضافہ کر دیا جائے گا، آپ اس کو جس طرح مرضی چلائیں، ان کو یہ ڈیٹ آفر کی گئی ہے اور باقاعدہ ان کی طرف جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو یہ کارکنان کی لسٹیں مرتب کی گئی ہیں اگر ان کی طرف سے ہمارے کوئی واقف آ جاتے ہیں تو ہم تو پیٹرول دیں گے، ہم تو جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو جب تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لائسنس منسوخ کر دیں گے، ہم آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیں یہ تو بڑی ڈیفیکٹ، اگر یہ ایسی پالیسی ہے جب ماب پیٹرول پمپ پر کھڑے ہوں گے اور پیٹرول نہیں ملے گا تو آئی تھنک آپ کے امیجنیشن کو زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ وہاں پہ کیا ہوگا، کیونکہ جو کام پھر اسلام آباد میں ہونا ہے وہ پیٹرول پمپس پہ ہوگا۔ تو یہ کون اتنے دانشورانہ مشورے دے رہا ہے؟ جی اس میں چیف سیکرٹری پنجاب نوید اکرم چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر تفیق شاہ ہیں، داد اللہ بوسال ہیں، سیکرٹری اسکول ہیں طارق محمود پاشا، سیکرٹری انوائرمنٹ پروٹیکشن محمد انور رشید ہیں، اس کے علاوہ DCOs ہیں جو اس میں شامل ہیں اور خاص طور پر جو اس پورے پلاننگ میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے IG پنجاب اور سیکرٹری پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری داخلہ، جن کو مین ٹارگٹ دیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو کس طرح حکمت عملی کو بہتر بنانا ہے۔ ایک اگر آپ چلے جائیں ایک روز پہلے تو وہاں پہ جو عید ملن پارٹیاں ہوئی تھیں پنجاب سول سیکریٹریٹ میں، وہاں پر بھی یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا اور یہ اس وقت سیاسی میٹنگ اور سیاسی صورتحال میٹنگ میں اختیار ہو گئی کہ جب بعض افسران نے اس کو یہ کہا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم یہ جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے ہم باقاعدہ طور پر ہم اس کی مخالف ہیں، خلاف ہیں کہ جو یہ حکومتی پالیسیاں جو اس کا مطلب یہ ہوا پنجاب پولیس مکمل طور پر ہمارے حکمرانوں کی خدمت کرنے والی ہے۔ کلاسر صاحب آپ کچھ پوچھیں گے حسن رضا سے؟ نہیں شاہجہ، جو میرے لیے اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن رضا جو ہیں کہ سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ آپ نے بند کر دیں فلاں کو، اگر آپ نے پیٹرول دیا، اس کو آپ نے ڈیزل دیا، اس کو تیل دیا تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کیا یہ سیکرٹری داخلہ کا کام ہے؟ میں صوبائی سیکرٹری داخلہ کی بات کر رہی ہوں، اس کا مینڈیٹ ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر رکھنا، اس کو ٹھیک کرنا، ان کو مینٹین کرنا۔ یہی بات ہے کہ جو ہم بار بار پٹتے رہتے ہیں کہ پاکستانی سول بیوروکریسی جو ہے اتنی یہاں پہ آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ فیشن اور غلامانہ ان کا ذہن ہو چکا ہے کہ سوچنے کے قابل نہیں رہے۔ نہ ان لوگوں میں تھوڑی سی کیپیسٹی ہے، نہ ان میں تھوڑی سی ڈیفینس ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب کو کہہ سکیں کہ حضور یہ پولیٹیکل شو ہے، ہمارا کام بیٹھ کے اس طرح کے آرڈرز پاس کرنا نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سی دکانیں بند کروانی ہے۔ یہ پولیٹیکل ورکر والا کام ہے جو میرا خیال ہے سیکرٹری داخلہ صاحب سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا چیف سیکرٹری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا انہیں اپنے مینڈیٹ پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ یہ سول سروینٹس کا کام نہیں ہے، یہ ان کا جاب نہیں ہے، ان کا کام پورے صوبے میں سیکورٹی بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کر کے رکھنا ہے. اور میرا خیال ہے, مجھے حسن رضا کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ سارے اپنی نوکری بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بادشاہ سلامت سے ترقیوں کا لالچ تھپکی لینے کی کوشش ہے. بالکل ترقیوں کا لالچ تو ہوگا. ترقی تو دور کی بات ہے, شاید ان کو تھپکی مل جائے وہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد یہ بندے مارنے میں آپ کو پتہ یہ دیر نہیں لگاتے, 14 بندے پہلے پھڑکا چکے ہیں بات تھپکی لینے کے لیے. لیکن حسن اس دفعہ گولی چلانے کا آپ کی خبر میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ گولی چلانے کا حکم نہیں ہے, صرف آنسو گیس اور لاٹھی چارج وغیرہ کیا جا سکتا ہے اگر بہت کچھ حالات خراب ہوتے ہیں. جی جو پلان نمبر 3 ہے اس کے اندر بالکل یہی ہے کہ جو پولیس کی جانب سے جو حکمت عملی بنائی گئی اس میں کہا کہ فائرنگ کسی صورت نہ کی جائے گی, جبکہ کسی بھی صورت معاملہ خراب ہوتا ہے یا کسی پیٹرول پمپ پہ کوئی معاملہ بنتا ہے کریٹ کرتے ہیں یا کسی ایسی ہنگامی صورتحال میں کوئی بنتا ہے تو صرف اس پہ لاٹھی چارج ہوگا اور آنسو گیس کا استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ تیسرا انہوں نے کوئی حال جس میں کوئی پلاننگ میں تینوں پلاننگ میں خود دیکھ کے آیا ہوں, خود پڑھ کر آیا ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوئی انہوں نے ایسا کوئی شکو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ ہے کہ اس اجلاس میں کچھ افسران کچھ کارکنان تھے جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے نام کیوں گرفتاری میں ڈال رہے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ خدشہ نہیں ہے, جس میں اسد عمر تھے اور شیرین مزاری. انہوں نے کہا کہ ان کے نام آپ نکال دیں, یہ پنجاب میں جب 10 یا 11 کو یہاں پہ لاہور آتے ہیں پھر ہم ان کو گرفتار کر سکیں گے اور ان پہ کوئی معاملہ کریٹ ہو سکے, ادروائز ہم ان کو گرفتار نہیں کر سکتے. جبکہ انہوں نے یہ بات افسران نے اس پر زور دیا کہ نہیں, اس اسد عمر اور شیرین مزاری, اندلیب عباس, شفقت محمود, میاں محمود رشید, فوزیہ قصوری, سیف اللہ نیازی, میاں اسلم اقبال, انہوں نے کہا ان کے ہرگز نام گرفتاریوں کی فہرست میں ڈالے جائیں. ان کے بغیر اگر ان 12 لوگ جو ہیں 12-15 لوگ جو ہیں اگر ان کو ہم اجازت دے دیتے ہیں, ان کو گرفتار نہیں کرتے یا ان کو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو قافلہ نکلنا ہے وہ بہت ہزاروں میں ہوگا, ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے, اور شیخ رشید کا نام اس میں سر فہرست ہے. بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. قائد صاحب, یہ تو حالات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے خوف ہے اور اس کی فضا ہے, اور ظاہر مستقبل کو پریڈکٹ تو کیا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے کتنے انٹورڈ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, یہاں پہ چھوٹا سا کوئی کراؤڈ بھی نہیں تھا تو اتنا مس ہینڈل کیا آپ نے کہ جو یہ معاملہ ہے. مگر یہ بات بڑی فطری طور پہ سمجھ آتی ہے کہ جو ان کی ریٹرک ہے, جس طریقے سے جو ایک اگریسو سٹینس لے رہے ہیں عمران خان, تو ظاہر ہے سرکار بھی اس حوالے سے کرے گی. لیکن یہ ساری بات میں آپ کو قرض کرتا ہوں, اگر عمران خان یہاں پہ 10 لاکھ بندہ موبلائز کر لیتے ہیں اسلام آباد میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی حصے میں سڑکوں پہ آ جاتا ہے, تو پھر اس وقت پاکستان ہو کوئی اور ملک ہو, وہاں پہ ایڈمنسٹریشن پیرالائز ہو جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گزرنے دو اور یہ طوفان آئے اور گزر جائے. اور اگر ماب چھوٹا ہو اور بہت زیادہ اگریسو ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا کانفیڈینس بڑھ جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کا, بھائی ٹھیک ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پھر اگر ان میں زیادہ غصہ ہو, کمزور آدمی میں اگر غصہ زیادہ ہو تو ہمارے بزرگ کہتے تھے اسے کٹ پھرنے کی نشانی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ایشو ہے. اچھا کلاسر صاحب, 14 اگست کی آزادی کی تحریک آپ کو نہیں لگتا ایم کیو ایم کی شمولیت کے بغیر بالکل نامکمل رہے گی؟ اگر کامیابی اسٹریٹ پاور کے ذریعے حاصل کرنی ہے تو ایسی تمام سیاسی جماعتوں کو آپ کو نہیں لگتا طاہر القادری کو اور عمران خان کو اپنی طرف راغب کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کا بھی بڑا رول ہو سکتا ہے اس میں. شاید اگر تھوڑا سا 1 منٹ ہے آپ کے پاس تو میں یہ سوال تو اس پہ ایڈریس کر لیتے ہیں. جی جی, میں نے کل یہ فوٹیج دیکھا ہے, بڑا انٹرسٹنگ فوٹیج, میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب جنہوں نے بھائی کو گورنر لگوایا ہوا ہے, دوسرے بھائی کو اپنے وزیر لگوایا ہوا ہے, اور سب سے بڑی انٹرسٹنگ جو اس میں پریزنس ہے وہ تھی آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کی. میں اس پہ ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو تھوڑا سا ٹائم ہے بریک کے بعد بات کر لیں. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد بڑا ایک واقعہ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسر صاحب, آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہے ہیں. ہاں شادیہ, میرے لیے بڑا ایک آپ کہہ سکتے جھٹکا لگا ہے کل جب میں نے وہ ایک فوٹیج دیکھا. میاں نواز شریف صاحب یہ کیبنٹ کی ساری کیبنٹ کہہ رہا ہوں, ایک میٹنگ کی وہ صدارت کر رہے ہیں جس میں اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں, اس میں آفتاب شیرپور صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے بیٹھے ہیں, اور کنسلٹیشن ہو رہی ہے اس میں کہ کیسے لانگ مارچ وغیرہ کو ان کو ڈیل کیا جائے. اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں کو نہیں ہوگا, میرے خیال بہت سارے ہمارے ویورز کو یہ بات بھول گئی ہوگی کہ جس دن 10 ستمبر 2007 کو میاں نواز شریف صاحب لندن سے فلائٹ لے کے اسلام آباد آئے تو میں بھی اس جہاز میں موجود تھا. بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی جو ان کے ساتھ حشر کیا گیا تھا ایئرپورٹ پہ. ایون میاں نواز شریف صاحب کو باتھ روم میں اٹھا کے بند کر دیا گیا تھا,
اور پنجاب پولیس کے کمانڈو تو اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے جو حشر کیا تھا میاں صاحب کو ڈرائیو کیا گیا، وہ لمبی داستان ہے جو میں نے اپنی کتاب ایک سیاست کی کہانی میں پورا چیپٹر لکھا ہے اس پہ کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا، اتنی بدتمیزی کی گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو تھے، پرویز رشید صاحب کی آنکھوں سے آنسو تھے، وہ نادر چودھری صاحب تھے، اسپوکس پرسن تھے لندن سے، ایسے بڑے اچھے بندے ہیں، وہ بیچارے بہت ہرٹ تھے کہ دیکھیں ایک ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے تک جو نواز شریف صاحب کے وہاں پہ ذلیل کیا گیا، ان کو میں اس کا آئی وٹنس ہوں، بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ پتہ ہے آپ کو کس کے کہنے پہ کیا گیا تھا؟ اس دن یہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر کون تھا؟ تو جن کے حکم پہ وہاں نواز شریف صاحب کو ذلیل کیا گیا، ایئرپورٹ پہ ان کو باندھ کے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ جا کے جہاز میں بٹھایا، اور جس طرح بٹھایا وہ بھی مجھے سین آج تک یاد ہے، ایون باتھ روم میں بند کیا گیا۔ وہ دن تھا، اس دن انٹیریئر منسٹر آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب تھے پاکستان کے، وہ ڈائریکٹ مانیٹر کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے یہاں پہ ان کو کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، ان کے ورکرز کو مارا گیا، ان کو 0 پوائنٹ پہ احسن اقبال جیسے لوگوں نے خود پولیس کو بلا کے گرفتاریاں دی، ہر ایک نے اپنے گھر سے پولیس کو فون کر کے آئے اور ہمیں پکڑ کے لے جائے تاکہ ایئرپورٹ نہ جانا پڑے، اور مار دھاڑ کی وہاں پہ انہوں نے بالکل جو عام ورکر تھا اس کو پھینٹی لگائی تھی، اور پھینٹی لگوانے والے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب تھے جن سے آپ مشاورت ہو رہی ہے 2007 کی کہانی صاحب، کل ان کو بلا کے ایک چھوٹی سی کائی صاحب، کل ان کو بلا کے ان سے مشورہ کیا گیا، اور میرا خیال ہے ان سے بہتر ایڈوائزر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یقیناً نواز شریف صاحب نے پوچھا ہوگا کہ جیسے پھینٹی آپ نے وہاں پہ میرے ورکرز کی لگوائی تھی 10 ستمبر 2007 جب یہ سیاستدان بیان دیتے ہیں، مجھے باتھ روم میں بند کروایا، یہ جو بیان دیتے ہیں کہ جی سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے، تو اس کا جو لازمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ کلچر رائج کرتے ہیں یہاں پہ تو پھر یہ اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ پیس آپ نے بتایا، میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ احسن اقبال صاحب نے بڑا تعاون کیا کہ انہوں نے خود فون کر کے کہا کہ ہمیں گرفتار کر لیں۔ کیا پی ٹی آئی میں سے بھی ایسے رضاکار ہوں گے آپ کے خیال میں کلاسرا صاحب؟ پی ٹی آئی میں مجھے مشکل لگتا ہے کیونکہ چارج انوائرمنٹ ہے، عمران خان چارج ہے اور وہ موجود ہے ان کے درمیان۔ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گولی چلی تو میں اپنے سینے پہ پہلی گولی میں کھاؤں گا، جاوید ہاشمی کہہ رہا ہے کہ اس کو مارشل لا کا پہلا شہید بننا پڑا تو میں بنوں گا۔ سو یہ چارج ہیں اپنے اس میں موجود ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب تو ہمارے ساتھ ہوا میں تھے، اور مجھے یاد ہے جہاز میں سے میاں صاحب ٹیلی فون کر رہے تھے ہر لیڈر کو وہاں سے سیٹلائٹ کے ذریعے، میں ان کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود تھے اور بھی بہت سارے ساتھی تھے، ہر وہاں پہ لیڈر کا ٹیلی فون ان کو بند ملا ہے، اور میاں صاحب کے چہرے پہ جو حالت تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے جہاز سے۔ میرا سمپل سا ایک اس میں ہے، اسی آفتاب احمد شیرپاؤ سے کل انہوں نے مشورے کیے ہیں کہ ہم نے کیسے کوٹ چاڑنی ہے، ہم نے کیسے عمران خان صاحب کے کراؤڈ کو آ کے ہم نے ڈیل کرنا ہے، جس نے ان کو باتھ روم میں بند کروایا تھا ایئرپورٹ پہ، جس نے ان کے ورکرز کو مارا تھا، کل ان سے بیٹھ کے مشورے کیے انہوں نے۔ صاحب اگر جتنا افیکٹولی انہوں نے اس کو فوائل کر لیا تھا تو میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر کون آدمی ہو سکتا ہے جو بتائے کہ اسے کیسے کرنے کے لیے۔ ایک میرا مشورہ ہے قاضی صاحب جی، میاں آپ پتہ ہماری عادت ہے مفت میں مشورے دینے کی پورے ملک کی، میاں صاحب ایک کام کریں کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب کو ہٹا دیں، ان سے کراؤڈ نہیں، یہ میرا خیال ہے ڈیل ہوگا، وہ آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب کو وزیر داخلہ بنا دیں۔ انہوں نے 10 ستمبر 2007 کو اسلام آباد میں ایک چڑی کو وہاں پر نہیں ماننے دیا تھا، ایک بھی ورکر انہوں نے ایئرپورٹ پہ نہیں جانے دیا تھا، ان کو کہا تھا وہاں پہ انہوں نے جنرل مشرف نے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ورکر ایئرپورٹ پہ نہیں جانا چاہیے، اور آفتاب احمد شیر خان صاحب نے نہیں جانے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب جو ہے جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ مستقل دوست دشمن نہیں ہوتے، بس ٹھیک ہے، پھر اب پی ایم ایل نواز کے ورکرز کو پھینٹی لگنی تھی، مار پڑنی تھی، مر گئی، پڑ گئی، اب اس میں ہو گئے 7-8 سال گزر گئے۔ آفتاب احمد شیرپاؤ صاحب کو وہ میرا خیال وزیر داخلہ لگا دیں تو وہ بہتر ہینڈل کر لیں۔ یہ بھی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کلاسرا صاحب، یہ بھی میموری فریش کر لیتے ہیں کہ اس وقت حکمران اسلام آباد میں کون تھے، تو میرے خیال میں پھر ساری بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ تھا اور کیا تھا، اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا کلاس صاحب ایک سٹوری میں جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کل اگنور ہوگی بڑی، اور وہ یہ کہ کیونکہ شور بڑا ہے نا آج کل مارچ کا، تو یہ بڑے اہم کام ہے، اور یہ جو غیر اہم سٹوری ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جناب اپریل میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، 1.67 یعنی ₹1.68 ٹیرف میں کمی کی گئی۔ اچھا وہ پراسرار وجوہات کے باعث وہ جو منسٹری ہے نیپرا نے تو کر دیا، اب منسٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا تاکہ یہ جو آگے جو پرائز کلیکٹنگ آگے جو کمپنیز ہیں وہ ان پہ نوٹیفائی ہو جائے
3 مہینے تک اس کو نوٹیفائی نہیں کیا. لہذا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 15 ارب, ہم پچھلے ہفتے ایک سٹوری کر چکے ہیں, اس دن شاید آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے, کہ کتنے ایگزاربیٹنٹ بلز آ رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. اور یہ جون پہ ہم نے سٹوری کی تھی کہ یہ ساری ریکوریز جون کے بل میں کی جاتی ہیں, اور جولائی کے 15 جولائی تک جو بل آتا ہے وہ سلیب کر دیا سب نے. میرا بھی آنا ہے, میں خوف کے عالم میں ہوں. تو حضور یہ جو 15 ارب روپے ہیں, تو اس میں پہلے بھی ہمیں خواجہ آصف صاحب نے بڑا ایک اچھا اور صائب مشورہ دیا تھا کہ بجلی کے ضمن میں آپ دعا شعا کر لیں. تو اس سلسلے میں بھی کوئی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے, کوئی ہمیں کوئی جنتری بتا دیں جس میں اس قسم کی دعائیں ہوں. اس پہ یہ تو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کرنا تھا. تو اب ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا اگلے بلوں میں عوام کو یہ 15 ارب روپے کا ریلیف دیا جائے گا جو 3 ماہ نہیں دیا گیا, کیونکہ جو آپ ٹیکہ لگا دیتے ہیں جن کا وہ تو آپ فوری طور پہ لے لیتے ہیں. تو کلاسرا صاحب یہ اوپر آپ جتنی سیاست کرتے رہیں, لانگ مارچ کرتے رہیں, یہ نیچے جو لوٹ مار کا لانگ مارچ ہے, بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر شور اس لیے مچایا جاتا ہے کہ نیچے نگاہ نہ جائے, اور نیچے والا کام جاری و ساری ہے. ذرا آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. جی کلاسرا صاحب. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں. حکومت کے پاس جب بھی ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے, آپ نے کئی دفعہ سٹوریز کی ہیں یہاں پہ کہ ان کی کلیکشن ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے, ان کا جو انہوں نے یہاں پہ گولز یا ٹارگٹ سیٹ کیے تھے وہ بلینز کم ہو گئے. اس کا شارٹ کٹ ان کے پاس 3 چیزیں ہیں صاحب. یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, یہ گیس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, یہ بجلی کی آگے قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور کوئی آگے سے ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے تو ان پہ چوری کے مقدمے بھی ڈال دیتے ہیں. اب تو یہ کام کر دیں نا, دہشت گردی قرار دے دیجیے. بجلی گیس وغیرہ کی چوری جو ہے وہ دہشت گردی کے برابر ہے. آپ بول بھی نہیں سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے. یہ وہ ایک, اور بعض مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فاشسٹ جیسے رجیم ہوتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک رجیم نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس پر مجھے بہت سارے دوستوں کے ساتھ اچھی خاصی ڈیبیٹ کرنی پڑی. یہ ڈیموکریٹک رجیم نہیں ہے, اس میں لوگوں کی انوالومنٹ نہیں ہے. یہ صرف 1-2 خاندانوں کی بات ہے, اور وہی لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے. کسی لیول پہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی, نہ کیبنٹ میں یہ ایشو جاتا ہے, نہ پارلیمنٹ میں ایشو ڈیبیٹ ہوتا ہے, نہ کوئی بیٹھ کے آپس میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور مجھے یہاں پہ نیو یارک میں کیا ہوتا تھا پہلے, ایک بڑے پرانے مجھے سیزن یہاں پہ سینیٹر ملے, طارق چودھری صاحب جو ہیں آج کل پی ٹی آئی میں ہیں, تو ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب اس طرح کی پارلیمانی پارٹی میٹنگز ہوئی بھی صحیح, تو جو وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں, پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہوتے کسی بھی پارٹی کے, وہ 3-4 لوگوں کو پہلے سے کہہ دیتے کہ آپ اور آپ نے بولنا ہے, اور جن لوگوں نے تھوڑا سا آگے خلاف بولنا ہے ان کو باری کبھی نہیں دی جاتی. یہ ڈیموکریسی ہے. یہ انہوں نے یہاں پہ سسٹم بنا لیا ہے کہ لوگوں کو لوٹیں, ان پہ بل بھیجیں, جو نہ دینے سے انکار کرے اس کا جا کے بل اس کو کاٹ لیں, بجلی کاٹیں. میں نے خود بتایا آپ کو 42,000 روپے کا بل میں نے گیس کا دیا تھا. میں نے پوچھا تھا گیس والوں سے یہ آنے سے پہلے, میں نے کوئی فیکٹری لگائی ہوئی ہے یہاں پہ, انہوں نے کہا کہ دینا پڑے گا. جب میں نے دوبارہ بات کی کسی ان کے سربراہ سے, تو انہوں نے کہا حضور آپ نہیں دیتے تو میں جیب سے دے دیتا ہوں. اب اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن رہ گیا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم سے کی جاتی ہیں. مجھے بریک لینی. ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید. کلاسرا صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کی خبر کی طرف آئیں, میری طرف سے, قاضی صاحب کی طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو آپ کے جنم دن کی مبارکباد. ہیپی برتھ ڈے کلاسرا صاحب. پاکستان آئیں گے تو کیک پھر کھا لیں گے آپ سے. اور میں بھی یہ ساتھ تھوڑا ایڈ کر دوں کلاسرا صاحب, آپ نے تو زندگی میں نہ جانے باریں, ہم نے تو خزائیں دیکھی ہیں, مگر آن ایئر ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کتنی باریں دیکھی ہیں. بہرحال آپ کو بہت مبارک ہو. مجھ سے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ہم خزاؤں کی تعداد بتا دیں گے آپ. نہیں, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کی پریئرز کا, وشز کا. تو میں نے لاہور آنا ہے, نہیں میں نے لاہور آنا ہے, سوچ رہا ہوں ایک ہفتہ آپ کے ساتھ وہیں رہ کے نا پروگرام وہیں سے لاہور سے کیے, کیک بھی کھائیں گے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے, ڈیفر کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. پاکستانی اب یورپ کے بعد اب ملائیشیا کا رخ کیوں کر رہے ہیں کلاسرا صاحب؟ شاید کل ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں, وہ میں نے کچھ اس کی ڈیٹیلز نکلوائی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ, اور میرا خیال ہے اگر انٹرسٹنگ تو نہیں کہنا چاہیے, بڑی ایک افسوسناک یہ فگر پیش کیے گئے ہیں. ایک وہاں پہ جنید اکبر صاحب ہیں, انہوں نے ایک سوال ڈالا تھا اور اس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ جو ملیشیا میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہ وہاں کے جو پاکستانی جاتے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, ان کی شکایت تھی.
اور اب فارن آفس نے اس کا جواب لکھ کے بھیجا اس شکایت کا. لگتا ہے کہ وہ پھٹ پڑا ہے فارن آفس جو ایمبیسی کے افیشل تھے ملیشیا میں, اور جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں مجھے خود بھی ہمدردی فیل ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ انہوں نے جو ڈیٹیل لکھی ہے, اور جس افسر نے میرا خیال ڈیٹیل لکھ کے اس نے بھیجی, دل سے لکھ کے بھیجی ہیں, اور جو شکایات انہوں نے بھیجی تھی انہوں نے الٹا ایک چارج شیٹ بنا کے ان پہ ڈالی ہے کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ پاکستان کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور کس طرح وہاں پہ سفارت خانہ جو ہے پاکستان کا ملیشیا میں, اور کتنی سپورٹ اور ان کو مدد کرنے کی کوشش اس میں کر رہا ہے. اس میں چند یہ انکشافات بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملیشیا میں جتنے پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں یہ وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں اور کام تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وزٹر جاتے ہیں تو پھر ان کے ایفرٹ ہوتے ہیں کہ اسٹیٹس کو چینج کرایا جائے, ورک پرمٹ وغیرہ لیا جائے, اور جب ان کو نہیں ملتا اور ان کا وزٹ کا ٹائم ان کا اوور ہوتا ہے تو اوور اسٹے کرتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, اور ان کو 3 سے لے کے 6 مہینے تک سزا ہوتی ہے, اور تقریباً 3000 کے قریب جو ہے لوکل کرنسی جو ہے اس کا ان کو جرمانہ ہوتا ہے, اور 30 روپے میرا خیال ہے ایک ان کا بنتا ہے جو ملیشین کی RM ان کی کرنسی ہے وہ 30 روپے کے برابر ہے. اس وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلے 30 روپے مل جائیں گے اگر ہم وہاں پہ ایک ان کا نوٹ کما لیں گے ان کی لوکل کرنسی کا. امپورٹنٹ چیز اس میں 2-4 ہیں. وہ یہ کہتی ہے, رپورٹ کہتی ہے جو وہاں پہ فارن آفس کی ہے کہ 20,000 انلیگل وہاں پہ پاکستانی قیام پذیر ہیں. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے ڈیٹا کہاں سے اکٹھا کیا ہے, یا لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہوگا ایمبیسی کے پاس, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریکارڈ موجود ہوگا. انہوں نے کہا جی 20,000 انلیگل پاکستانی وہاں پہ اسٹے کر, اس سے ہیوج نمبر میں سے بائی دا وے. ان میں سے انہوں نے کہا کہ 320 کے قریب جو پاکستانی وہ جیلوں میں بھی موجود ہیں جن پہ کرمنل ان پہ چارجز ہیں, جس میں قتل بھی ہے, اس میں منی لانڈرنگ بھی ہے, اس میں ہیومن سمگلنگ بھی ہے, ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہے, رابریز ہیں, اور بڑے سیریس الزامات ہیں 320 کے قریب. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جب آتے ہیں اور موسٹلی غریب ہیں, ایک ٹائم کا یہ ٹکٹ لے کے آتے ہیں, 1 وے ٹکٹ لے کے آتے ہیں, واپسی کا نہیں ہوتا. جب ان کی سزا پوری ہو جائے تو پھر ان کے پاس نہ جرمانے کے پیسے ہوتے ہیں نہ واپسی کے ٹکٹ کے ہوتے ہیں. ان کا یہ کہنا سفارت خانے کا کہ ہم ان سے ملنے جاتے ہیں, ان کے باقاعدہ ہم وہاں سے ٹیلی فون پہ بات کرواتے ہیں اپنے گھر والوں سے, اور اگر ممکن ہو تو ہم ان کی ویڈیو ریکارڈنگ لے کے ان کا میسیجز بھی پاکستان بھیجتے ہیں, اور ہم ان سے مل کے جو ملیشین کی اتھارٹیز ہیں ان سے سزائیں بھی کم کرواتے ہیں. اور ایون جرمانہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے اسٹینڈرڈ کر دیا ہے کہ 500 ہوگا, کوئی بھی جرم ہوگا جس نیچر کا ہوگا جرمانہ 500 لوکل کرنسی میں ہوگا جو ان کی لوکل کرنسی. باقیوں کے لیے 3,000 ہے, 1,000 ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی لیے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹکٹوں کے پیسے نہیں ہوتے, ہم پھر چندہ اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ ریکویسٹ کی جاتی ہے, اپیل کی جاتی ہے ملیشیا میں کہ اس میں مسلمان بھی ہوں گے, پاکستانی بھی کچھ اچھے ہوں گے جو کھاتے پیتے ہوں گے. ایک باقاعدہ چندہ کر کے ان لوگوں کی ٹکٹیں لی جاتی ہیں, ٹکٹیں لینے کے بعد ان کو واپس بھیجا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں. سو یہ وہ حالت ہے. میں آپ کو اس میں بڑی ڈیٹیل صاحب اس میں قصور کس کا ہے ہمارے ملکی حالات کا؟ اگر ملک میں لوگوں کو روزگار ملے تو یہ لوگ باہر نہ جائیں. اس کو آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ ابھی آزادی کا جشن منانے جا رہے ہیں تو یہ ایک آزاد ملک سے بھاگ کے جیل میں کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ جو شادیہ بات کر رہی ہیں ناصر صاحب, بات یہ ہے کہ آپ یہ بیسیکلی معاشی امیگرینٹس ہیں, یہ اس معیشت سے بھاگے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, میں اس لیے چاہتا ہوں اسی سٹوری پہ شاید آج بات کر لیں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں عام آدمی کے, آپ ڈبے بھی گن لیں اور کام بھی کر لیں, لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج چاہے ماضی کی جس طرح ہم نے کل بات کی تھی سٹوری, جو لیفٹ کی پارٹیاں اس بنیاد پہ بنی تھی کہ عام آدمی کے رائٹس کے لیے وہ بات کریں گی, وہ بھی رائٹ ونگ ہو چکی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا اس پہ ایکا ہے کہ یہ جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے, بھوک کے, ننگ کے, مکان نہیں ہے, علاج نہیں ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. ابھی ہم نے جتنا مین چنک تھا پروگرام کا, کتنے بندے پکڑے جائیں گے, کتنے نہیں پکڑے جائیں گے, حکومت جائے گی, استعفا ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ بیسیکلی نان ایشوز ہیں جو مسلط کر دیے ہم نے عام آدمی پہ. اور عام آدمی بیچارہ یہاں سے بھاگتا ہے, یا ان کی جو بوٹ ہے وہ کیپسائز کر جاتی ہے, الٹ جاتی ہے, وہ لقمہ بن جاتے ہیں مچھلیوں کا. تو کلاسر صاحب جو لوگ پیسے پھر وہاں پر اکٹھے نہیں کر پاتے, کیا پھر پاکستانی سفارت خانہ ان کی مدد کرتا ہے پاکستان بھیجنے کے لیے؟ وہ تو بتا رہے ہیں نا, وہ چندہ کرتے ہیں. اگر چندہ نہیں بھی ہوتا ان کے سفارت خانے کے پاس کوئی ایسا سچ بجٹ نہیں ہے ان کے پاس. جو مجھے ان کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے, اچھی خاصی لینتھی رپورٹ, اور جس نے بنائی ہے مس سے اگین اس نے میرے خیال ملیشیا میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ان کی کمیونٹی ویلفیئر افسر نے بنی ہے, بڑی اچھی رپورٹ بنائی ہے. مس اس نے پورا کور کیا ہے اس پورے ایشو کو کہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. لیکن اس میں جو اس نے بات لکھی, قائد صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم چندہ کرتے ہیں.
इट मीन्स कि उनके पास कोई बजट नहीं है। सच वो कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं ये सफारत खाना कर सकता है कि वो उनको पासपोर्ट उनके पास खत्म हो जाते हैं, उनके पास नहीं है, गुम हो जाते हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, वो कहते हैं उसकी फीस हम चार्ज नहीं करते, लेकिन जुर्माने अदा करने के लिए या उनको टिकटें लेके देने के लिए ये चंदा करते हैं। तो ये अटामिक मुल्क की कहानी है जो हमने न्यूक्लियर बम की अपने आप को स्टेट बनाते हैं दुनिया जहां को। और हमारे अंदर मुस्लिम उम्मा की बड़ी एक हमने वो ठानी हुई है, हर जगह दुनिया में कहीं मसला हो जाएगा हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा का मसला है और सबसे ज्यादा हम आगे होते हैं। ये भी मुसलमान मुल्क है, ये वहद हमारा मुल्क है जहां पे गैर मुल्कियों के साथ अगर वो मुसलमान है उनको आजादी है, वो गन्ने उठाएं, तोपे उठाएं, बंदे मारे, हमारी फोर्सेस पे हमले करें, हम टॉलरेट करते हैं, ये कह के हमारे मुसलमान भाई हैं। ये भी मुसलमान मुल्क है लेकिन उन्होंने अपना कायदा कानून बनाया हुआ है। और अच्छी चीज जो है, चलो ये तो मैं आपको नेगेटिव साइड बताइए मलेशिया में जो कुछ हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के 50,000 जो है वर्कर वहां मौजूद है जो लीगल है, जिनके पास वर्क परमिट है, वो 50,000 के करीब है। जो वहां पे सेट के पास मेरा ख्याल नेशनलिटी है सेट चमराद उनकी ये होगा वो 3,000 के करीब है। अच्छा क्लास साहब है, बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स साहब, इसका एक और पहलू भी देखें, 5,000 के करीब एक और पहलू भी देखें। इस वक्त पाकिस्तान की मैशियत का अगर कोई मस्बत एक पहलू है तो वो उन तमाम मेहनत कशों का है जो अपनी जान पे खेल के बाहर गए हैं, वहां उन्होंने नौकरियां तलाश की हैं। एक ये है $25 मिलियन डेली यहाँ पे पाकिस्तान स्टेट बैंक के साबका गवर्नर के मुताबिक जो हाल ही में पीछे गए हैं, उन्होंने बताया कि ये डील डेली यहां से निकाल के बाहर ले जाते हैं इनलीगली। ये स्टेट बैंक की फिगर है। और वो जो बाहर गए हुए हैं ये जिंदगी और जान पे खेल के वो इस दफा रिकॉर्ड रिमिटेंसेस भेजेंगे। जी क्लास साहब एक चीज देखें काजी साहब, आप एक चीज देखें, अगर पाकिस्तान को $12 अरब या रेमिटेंसेस ना मिले जो आपने बात की ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते, और सबसे ज्यादा इनको यहाँ अमेरिका से भेजी जाती है, मेरा ख्याल $4 अरब के करीब है, फिर सऊदी अरब मिडल ईस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ से भेजी जाती है। और मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला हूँ यहाँ पे, अपने 4 महीने का मेरा स्टे रहा है, इतना कंसर्न, इतने परेशान है पाकिस्तान के बारे में, जो माल भी कमाते हैं और हलाल की कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पाकिस्तान के लिए परेशान साहब। एक मैं चीज आपके साथ शेयर कर दूं, ये चूंकि ये इससे रिलेटेड है तो हमें पता चलेगा कि ये लोग यहां से भाग के क्यों जाते हैं। ये मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिक रिसर्च सर्विस है, ये उन्होंने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 83 या 84 मुल्क शामिल हैं। इन 84 मुल्कों में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान टॉप पे है उन मुल्कों में जहां का जो आम आदमी है जो वो अपनी तनख्वाह या अपनी जो भी उसकी मजदूरी है उसका 47.7% अपनी खुराक पे खर्च करता है। वो इसलिए नहीं कि वो खुश खुराक है, वो इसलिए कि उसकी आमदनी इतनी कम है कि सिर्फ उसे अपना पेट भरने के लिए जो 12 घंटे 14 घंटे वो मुशक्कत करता है, वो उसकी आधी आमदनी खर्च हो जाती है उसकी खुराक पे। इस वक्त हमारी जो फी का आमदनी है पाकिस्तान में, अमेरिका की अगर हम बात करें $53,143 है, जबकि हमारे यहां जो है $1,299 है। तो ये बेसिकली वो माशी कंडीशंस हैं जिससे भाग के लोग जाते हैं, कभी मलेशिया कभी किधर, और अपने पेट को। तो ये बुनियादी तौर पे मैं ये फिर दोबारा इसी बात पे कि जितनी आप मार्च कर रहे हैं, जितने आप पता नहीं क्या इनकलाब के मानी बदल के आपने रख दिए, जब तक मार्च इन लोगों का पेट भरने के लिए क्लास साहब नहीं होता, लोग नहीं निकलेंगे। कुछ थोड़ी सी जो अमीर पढ़ते हैं, मिडिल क्लास की पढ़ते हैं, आइडियलिस्ट हैं या जिनकी कोई एलूजन्स हैं इनमें, वो तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये है बुनियादी इशू और अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट ऑन दिस। इस पे बात करने को तो इसका मतलब मुस्लिम लीग नून ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं दिया तो लोग अब लॉन्ग मार्च में निकलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, मेरा नहीं ख्याल कि मैसेज आ रहे हैं। आई मे बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हुआ तो हम तस्लीम कर लेंगे। अगर 2-3 मिलियन बंदे ले आते हैं ये, जो कि मुझे नहीं लगता, तो हम बिल्कुल ठीक है, हम गलत भी हो सकते हैं किसी वक्त, मगर मुझे नहीं ऐसी कंडीशन लग रही। हाँ, डाई हार्ड जो वर्कर है वो आएगा और उनकी पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, वो एक कंसिडरेबल लेके जा सकते हैं। मगर अगेन दैट क्वेश्चन क्लास साहब, इस इशू पे आज कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। ये किसी अखबार में सिंगल कॉलम भी नहीं छपते जो इस मुल्क के 200 मिलियन लोगों के इशू। काजी साहब जो थोड़ी सी बात, आप दुख की बात देखें कि ये रिपोर्ट वहां पे पेश होती है कौमी असेंबली में, फॉरेन ऑफिस पेश करता है, सब मेंबरान के हवाले की जाती है। ये मेरे आपके हवाले नहीं आ रही कि हमने बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव बम चला दे, नो, ये पेश होती है और ये तनख्वाह लेते हैं हमसे MNAs, हमारे वजीर आजम, इनका लाखों करोड़ों रुपए इनके सैलरीज पे, इनका बजट है कौमी असेंबली का उठा। उनका काम ये है कि इस इशू पे वो खड़े होकर बहस करते, बात करते, हुकूमत से पूछते कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हमारे लोग जो हैं इस तरीके के वहां पे जा रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बनते जा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को आपने तबाह कर रहा है। कोई डिबेट होनी चाहिए थी, कोई बात होनी चाहिए थी, अकाउंटेबिलिटी होनी
चाहिए थे। कुछ क्वेश्चन उठाए जाते, मजाल है कि इन लोगों ने किए। ये तनख्वाह भी लेते हैं कौमी असम्बली के मेंबरान और 16% कमीशन भी लेते हैं। अच्छा हाँ, 16% कमीशन राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ, और अंदाजा करें ये इंकशाफ हुआ है, हमने स्टोरी उसमें उसको दोबारा उठा के किए। आपने किसी मुल्क के कोने से कोई एहतजाज, कोई थोड़ी सी बात, कोई अदालतों की तरफ से, कोई आपकी पार्लियामेंट की तरफ से, कोई स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से कहीं से आवाज आपने सुनी है? ये मुल्क इतना करप्शन का फ्रेंडली हो चुका है, अब कोई भी बात हो जाए लोगों के लिए इट्स ये रूटीन नॉर्मल बिजनेस है कि एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम 16% जो हमारे MNAs MPs हैं हर तरक्याती काम के शुरू कराने से पहले, मेगा प्रोजेक्ट से पहले, ये छोटे बड़े मेरे ख्याल में लीगलाइज ही कर दें, इसमें कुछ तरमीम ले आते हैं क्लासा साहब कि जी ये इनका ही है, ताकि कम से कम लीगल तो हो जाए ना, अब इखलाकी तौर पे तो सर बुलंद हो जाए। अच्छा क्लास साहब जाते जाते असलम खान से अगर पूछ सके हम, याद है हमने एक स्टोरी की थी कि PM साहब ने एक्शन लेते हुए कहा था DCO को, असलम खान वो उस औरत की जमीन का क्या हुआ? बड़े हमारे पास मुख्तसर वक्त जल्दी बताइएगा। साहब जब ये 9 जुलाई को हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद हमने जब इसका फॉलोअप दिया था तो DCO ने फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट तलब की और DCO ने मुझे खुद कॉल करके बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स में उसके हवाले कर दिए कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। DCO ने ADC को ऑर्डर किया, ADC ने AC ने पटवारी को कर दिया, पटवारी वहां पर मुखालिफिन से मिलकर वहां वापस आ गया, उनकी रिपोर्ट जमा करवा दी और अभी तक कोई जू की तू मामला पड़ा हुआ है, ना अभी तक माई के मुलजमान को गिरफ्तार करवाया गया है, ना माई के जो है ना जमीन को वागुजार करवाया गया है। DCO भी बेबस नजर आता है, मुलजमान बासर हैं और DPO मेरे ख्याल में असलम खान वक्त बड़ा कम है, हमें अंदाजा था ये बड़ा गलत हो गया। पटवारी से तो PM भी नहीं लड़ सकते। हाँ पटवारी तो बहुत पावरफुल। जी करा था साहब। जी वो कहते हैं, वो असलम खान हमारा छोटा भाई कहता है कि DCO बेबस है, और भाई मेरे ये ब्यूरोक्रेसी बेबस नहीं होती। आज इनको हमजा शहबाज शरीफ साहब अपना कोई असाइनमेंट दे दे, इसी DCO को देखिएगा कैसे काम करता है और जाके रेमिड में वो हवाले करके आएगा। ये बड़े समझदार होते हैं ब्यूरोक्रेसी, किसका काम करना है किसने करना। लेकिन ये ऑर्डर तो PM साहब की तरफ से आए थे, प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर आया था नवाज शरीफ साहब की तरफ से। मैं वही कह रहा हूँ कि जो CM साहब रोजाना नोटिस लेते रहते हैं और टिक्कर हम चलाते रहते हैं और चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट तलब कर ली, ऐसे ही कई ड्रामे चलते रहते हैं, रिपोर्टें तलब होती रहती हैं। असलम खान साहब अभी कहानी सुना रहे हैं कि 1 महीना पहले एक रिपोर्ट मांगी हुई, अब DCO साहब बेबस हैं। मैं शायद ये हैरानी से मर ना जाऊं ये सुन के कि DCO बेबस हो गया। चले ये दिन भी देखना था हमने कि DCO बेबस हो गया। आप पटवारी की ताकत को नहीं जानते, उसके सामने मैंने बड़े बड़े लोगों को बेबस होते देखा है। बहरहाल इस पे बात करते रहे। और सर आप डिप्टी कमिश्नर को भी नहीं जानते काजी साहब, आप डिप्टी कमिश्नर वो साहब बहादुर को भी नहीं जानते आप, वो भी बड़ी बहुत शुक्रिया असलम आपका। क्लास साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।